बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले एक आपको अहम तरीन खबर दे दूं, और वो ये कि मंसूर अली खान जो घर के भेदी हैं, अपने घर के सहाफ़ी हैं, बिलाखिर उन्होंने तस्दीक कर दी है कि मरियम सफदर को जो है वो गले का कैंसर है। ये काफ़ी अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन अब उनके घर के बंदे ने जो है वो इसकी तस्दीक कर दी है। मैंने पहले कहा है कि अल्लाह पाक अपनी मर्जी करें, जो उनको बेहतर लगे। हम तो जी दुआएं शुआएं करने वाले इनके लिए नहीं हैं। अब आते हैं अपने रेगुलर वीलॉग पे। बहुत बड़ी खबर, मेरा ख्याल है कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, और वो ये कि बिलाखिर इमरान खान ने इस निज़ाम को चैलेंज कर दिया है एक बार फिर। वैसे तो वो 1996 से इस निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने 24 नवंबर की कॉल दे दी है, यौम इनकलाब करार दिया है। तमाम जो है तबकों को उन्होंने मुखातिब किया है कि 24 नवंबर को एहतजाज होगा। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसकी क़यादत और निगरानी एक खुफिया कमेटी करेगी, और उस कमेटी का खान साहब ने नाम नहीं बताया। उसके बाद हम एक मुनाफिक आदम का जिक्र करेंगे। सुना है जिसको टमाटर पड़े हैं, जिसको अंडे पड़े हैं, लेकिन ये वीडियो तो सामने नहीं आई। बड़ी बदकिस्मती है, अंडों और टमाटरों वाली आनी चाहिए थी। तो फिर उसको इखलाकियात याद आई है, और उसको इस्लाम याद आया है, और उसको कुरान याद आया है। तो आज मैं भी ज़रा उस मुनाफिक आदम को, नवाज शरीफ को, वो याद कराऊंगा कि कौन सी इखलाकियात और कौन सा इस्लाम और कौन सा कुरान। उसके बाद हम बात करेंगे कि इमरान खान को अंदर रखने के लिए जर्नैल और ये सेटअप ये क्या पेश कर सकता है। बहुत बड़े बंदे ने इंकशाफ किया है, ये आपको बताऊंगा। और DGISPR, किसी दौर में ना ये जो DGISPR थे, ये मुकम्मल तौर पे फौज की बात करते थे। बड़ा नाप तोल के बोलना, फौज की पॉलिसी जो है ना बताना। लेकिन अब जो है वो DGISPR का किरदार कुछ अरसे से वो एक सियासी तर्जुमान का हो गया है। बहुत एहतराम के साथ कैडेट कॉलेज कोहाट में वो बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि KPK में जो कुदरती वसाइल हैं, क्या ये लोग जहेज में लाए थे। ये एक लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा है, और DGISPR कह रहा है, पूरी फौज का तर्जुमान कह रहा है कि कोई जहेज में लाया था। अब मैं DGISPR को एहतरामन बता दूं कि DGISPR साहब, पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि ये कुदरती वसाइल जहां भी होंगे ना, ये वहां के लोगों की मिल्कियत होंगे। KPK में है तो KPK के लोगों के हैं, बलोचिस्तान में है तो बलोचिस्तान के लोगों के हैं, कश्मीर में है तो कश्मीर के लोगों के हैं। ये आइन में लिखा हुआ है, और इस पे किसी का, किसी इदारे का, किसी जो है ना वो वफाक का कोई जो है ना वो दावा नहीं है। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि एक मुल्क है, वो मुल्क जो है वो बाहमी रजामंदी से इस्तेमाल कर भी रहा है। अब ये सबसे पहले गैस से मुतारिफ किसने कराया था? बलोचिस्तान ने। सुई का इलाका, वहां पे अभी तक जो है ना वो गैस नहीं है लोगों की, यहां पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा है। इसी तरह सिंध में जो है ना वो बहुत ज्यादा कोयला है। तो ये लोगों के, ये आइन कहता है, ये आइन कहता है जहेज में कोई नहीं लाया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान का आइन कहता है कि जो है वो वहां के इलाकों के जो है ना होंगे ये उसके जो है ना ये जो वसाइल हैं वहां के इलाकों के होंगे। ये जो है ना वो जहेज में नहीं लाए। चले मुझे आप सिर्फ ये बात बता दें बहुत एहतराम के साथ, अगर वो जहेज में नहीं लाए तो क्या पाकिस्तान जर्नैलों को जहेज में मिला था? यानी पहली बात यह है कि 40 साल आपके जर्नैलों ने हुकूमत की डायरेक्ट। यानी बार बार बताता हूँ, अयूब खान, याह्या खान, ज़िया और मुशर्रफ, उनको जहेज में मिला था। उनको जहेज में मिला था कि वो पाकिस्तान में किसी बड़ी सियासी लीडर को या किसी बड़ी सियासी पार्टी को पनपने न दें और तोड़ दें। ये जो DHAs हैं, ये जो है ना इतने लंबे चौड़े कारोबार हैं, तो ये क्या जर्नैलों को जहेज में मिले थे? यही पाकिस्तान में सारा कुछ हुआ है। यानी अगर आप जहेज की बात करेंगे ना, फिर बात बहुत आगे जो है ना वो निकल जाएगी। आपको भी कैद आदम लिख के देकर नहीं गए थे कि आपने मुल्क चलाना है। ये इदारे का मुल्क है, ये सिर्फ एक इदारे का मुल्क है, बाकी 25 करोड़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। वरना 8 फरवरी को आप लोग ऐसा न करते। किसी की जुर्रत थी कि वो ऐसा करता? 8 फरवरी को पूरा मैंडेट ही चेंज हो गया।
یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 8 فروری کو جو ظلم ہوا، جو یہاں پہ عجوبہ ہوا، وہ قریب یعنی کسی ملک کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ وہ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر نے تانا بھی دیا تھا کہ دھاندلیوں کی مارا ہوا ملک، بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر جی یہ ملک جرنیلوں کو بھی جہیز میں نہیں ملا تھا، یہ قائد اعظم کی جد و جہد سے اور لوگوں کی مدد سے اور سب سے پہلے اللہ پاک کی مدد سے یہ ملک جو ہے وہ بنا تھا۔ اور ہمارے تو پہلے 2 چیف بھی انگریز تھے، والٹیئر اور ڈگلس گریسی، وہ تو تھے ہی انگریز۔ تیسرا آرمی چیف ہمارا جو ہے نا وہ لوکل تھا، ایوب خان، ورنہ وہ سارا کچھ اسی طرح کرتے جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کی پوزیشن بہت سینسٹیو ہے، آپ جہیز کے تانے نہ دیں کہ جی جہیز میں ملا ہے، تو پھر جہیز کی بات چلی تو پھر بہت آگے تک جائے گی۔ پھر یہ بھی آئے گا کہ یہ ملک کسی ادارے کا نہیں ہے، نہ کوئی ادارہ اس ملک کا جو ہے نا وہ ضامن ہے۔ اس ملک کے ضامن 25 کروڑ عوام ہیں، اس ملک کے مالک 25 کروڑ عوام ہیں، اس ملک کے جو مالک ہیں وہ 4 صوبے ہیں، وہ جی بی ہے، وہ کشمیر ہے۔ یہ کسی ادارے کی جاگیر نہیں ہے کہ ادارہ جس کو مرضی ہے وہ بٹھا دے، اسلام آباد میں بٹھا دے، جس کو مرضی ہو پنجاب میں بٹھا دے، لوگوں کی مرضی کے خلاف، اور جس طرح آپ لوگوں نے کیا ہے۔ تو سر جی ان کو اگر جہیز میں نہیں ملے نا وہ وسائل، ان کا تو آئین میں لکھا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی ٹھیکہ تو نہیں ملا نا کہ آپ لوگ جو ہے نا ٹھیکے پہ چلائیں پاکستان کو، اور آپ اپنی مرضی کریں، جس کو مرضی ہے گرفتار کر لیں، جس پہ مرضی ہے پرچے کاٹ دیں۔ آپ کو بھی تو سر ٹھیکے پہ نہیں ملا۔ بہرحال آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کی مرضی ہے، میں نے کہا ہے بہت احتراماً یہ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ آئین میں لکھا ہے کہ وہاں کے جو قدرتی وسائل ہوں گے یہ ان لوگوں کے ہوں گے، اور نہ ہی پاکستان آپ کو ٹھیکے پہ ملا تھا۔ یہ لوگوں کا ملک تھا، لوگوں کے لیے تھا، لوگوں کے ذریعے تھا۔ یہ ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست تھی جس کو آپ جو ہے نا گوانتانامو بے یا مچھ جیل بنا دیا گیا ہے۔ اور کس نے بنایا ہے؟ مجھ سے بہتر یہ سر آپ جانتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مبصر نے تبصرہ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دینے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی حکومت کے پاس کیا ہے جو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آفر کر سکتے ہیں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کی ٹیم کو اس قسم کی بات کرتی ہے تو جرنیل یعنی اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو حکومت ہے یہ ان کو آفر کر سکتی ہے کہ ہم ابراہیم ایکارڈ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب ابراہیم ایکارڈ کیا ہے؟ ابراہیم ایکارڈ یہ ہے کہ جی ہم اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو واقعی آفر بہت بڑی ہے، بہت بڑی آفر ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ پوری دنیا میں اگر کسی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور کسی سے کنی کتراتا ہے تو وہ پاکستانی ہیں، کیونکہ کسی بھی وقت یہاں سالے کی عادت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت یہاں مرد آ سکتا ہے، ملک ہے نا۔ تو اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں گے، یعنی عمران خان اندر رہے مائنس عمران خان، اور ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یعنی کیا یہ اسٹیبلشمنٹ اور کیا یہ پاکستانی حکومت یہ سروائیو کر پائے گی؟ لوگ اس کو مانیں گے؟ ایک سوال یہ ہے۔ چلے عمران کو تو وہ یہ میں آپ کو ایک تبصرہ بتا رہا ہوں کہ جی وہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، آپ عمران خان کو مائنس رہنے دیں یا مائنس کر دیں، لیکن اس کا جو رد عمل آئے گا وہ پھر کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ یعنی پاکستانیوں میں جتنی بھی جو ہے نا وہ خامیاں ہیں، پاکستانی جتنے بھی کمزور ہیں، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کی گئی یا کسی نے ایڈونچر کی غرور میں آ کر یا طاقت میں آ کر یا نشے میں آ کر کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، جی عمران خان کو نہیں چھوڑتے، اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے خوش ہونے کے چانس بھی ہیں، لیکن یہ عوام کیا رد عمل دے گی اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ اور بغیر کسی وجہ کے، یہ پھر وقت بتائے گا۔ بہرحال ان کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کو دینے کے لیے فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی ہے کہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس
اس کے بعد آتے ہیں منافق اعظم. یہ اتنا بڑا منافق شخص ہے اور یہ 1981 سے اس نے لوگوں کو اپنی اسلام پسندی اور ہر بات کو الحمدللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منافق جس کا نام نواز شریف ہے، اس نے لندن میں بیٹی کے ساتھ، جس نے کروڑوں کا کوٹ اور اینک پہنی ہوئی تھی، ویڈیو جاری ہے بالکل، میں درمیان میں ٹپکا ہوں اور وہ اس لیے ٹپکا ہوں کہ میرے جو نیو ویورز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، تو آپ مہربانی کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں تک شیئر کر دیا کریں، نئے ویورز دیں. اور اس کے علاوہ آپ لائک کی تکلیف نہیں کرتے، اگر لائک کر دیا کریں تو چینل کو تھوڑی جو ہے وہ بوسٹ ملے گا. کب فرمایا ہے کہ جی ایک جماعت نے سکھا دیا ہے اپنے سپورٹرز کو کہ وہ احتجاج کریں، وہ ننگی گالیاں دیں، وہ گاڑی کے پیچھے بھاگیں. یہ نہ ہماری اخلاقیات اجازت دیتی ہیں اور نہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قرآن اجازت دیتا ہے. تو میاں صاحب کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ میاں صاحب جب آپ نے سب سے پہلے جنیجو کی کمر میں خنجر گھونپا تھا، پیٹھ میں ضیاء کے ساتھ مل کر، وہ آپ کی جماعت کا سربراہ تھا، تو اس وقت آپ کو یہ اخلاقیات، یہ اسلام، یہ قرآن یاد نہیں آیا تھا؟ جب آپ نے جو ہے وہ جاسمین راشد سے 67,000 کی لیڈ سے ہار کے اور وہ خنزیر کا گوشت کھا لیا اور وہ سیٹ ہڑپ کر لی اور قومی اسمبلی کی تنخواہیں لینے لگے، تو اس وقت آپ کی اخلاقیات، آپ کا اسلام اور آپ کا قرآن کیا کہتا تھا؟ جب آپ نے جہاز ہائر کیا اور جو ہے وہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی ننگی تصویریں جو ہے آپ نے جہاز سے گروائیں، تو اس وقت سر آپ کی اخلاقیات، آپ کا اسلام، آپ کا قرآن کہاں گیا تھا؟ وہ ڈاکٹر جاسمین راشد جب آپ بیمار تھے، آپ کا پرسنلی خیال رکھا، آپ کے پاس پرسنلی آتی تھی اور آپ کے ٹیسٹ کرواتی تھی. اس جاسمین راشد کو 1.5 سال سے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ جیل میں رکھا ہوا ہے بیمار کو. تو وہاں پہ سر آپ کی اخلاقیات، آپ کا جو ہے نا وہ اسلام اور آپ کا قرآن، کیونکہ اسلام آپ کی جیب میں ہے، آپ فوراً جو ہے نا اسلام نکالتے ہیں اور اسلامی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور اسی جو ہے نا اسی کو اوڑھ کے آپ عربوں کے پاس جاتے ہیں، آپ مکہ مدینے سے تصویریں شیئر کرتے ہیں. ورنہ آپ جیسا لعنتی اور آپ کے خاندان جیسا لعنتی خاندان اس روئے زمین پر نہیں ہے. اسی ایبن فیلڈ جس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ بھاشن دیتے ہیں، اسی پہ آپ نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ یہ ہمارے تو نہیں ہیں، یہ عربوں نے دیے ہیں. اور عربوں نے دیے کیوں ہیں قطریوں نے، یہ آپ نہیں بتاتے. تو وہاں پہ سر آپ کا جو ہے نا وہ اخلاقیات، آپ کا جو ہے نا وہ اسلام، آپ کا قرآن وہ کدھر چلا جاتا ہے؟ بے نظیر بھٹو کا نام آپ نے رکھوایا تھا پیلی ٹیکسی، وہ تو اس کا بیٹا بڑا جگر والا ہے جو آپ کی گود میں بیٹھا ہے، ورنہ کوئی غیرت مند سندھی ہوتا، واقعی کوئی بھٹو ہوتا تو وہ آپ کو بتاتا. تو اس وقت جو پیلی ٹیکسی آپ نے کہا تھا سر، وہ آپ کی اخلاقیات، آپ کا اسلام، آپ کا قرآن. اب آپ کو انڈے پڑے ہیں تو آپ کو اسلام یاد آ گئے، آپ کو ٹماٹر پڑے ہیں تو آپ کو اسلام یاد آ گئے، اس وقت آپ کو نہیں یاد آیا. وہ 2 بوڑھے پڑے ہیں، پتنی کہاں پہ پڑے ہیں، وہ محمود رشید اور سینیٹر اعجاز، اس کے علاوہ وہ ایک اور بندہ پڑا ہے عمر سرفراز چیمہ. تو اس وقت سر آپ کی جو ہے نا وہ اخلاقیات، آپ کا اسلام، آپ کا قرآن، جن لوگوں کے، جن عورتوں کے جو ہے نا وہ بچیوں کے گربانوں پہ ہاتھ ڈالا گیا، جن کے گھر توڑے گئے اور جن کے 11 ماہ کے بچے کو پٹکا گیا، جس کی 11 سال کی بیٹی کو دھمکایا گیا، وہ ختیجہ شاہ کو بلوچستان لے جایا گیا. تو اس وقت سر آپ کی اخلاقیات، آپ کا اسلام، آپ کا قرآن. وہ ایک عرب نے کہا تھا نا کہ یار کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے لیکن آپ لوگ تو کلمہ پڑھ کے باولے ہی ہو گئے ہیں. اسلام آپ کے باپ کی جاگیر ہے، اخلاقیات آپ کی باپ کی جاگیر ہیں. ذرا اس کی اپنی جو پھلن دیوی ہے اس کی زبان ملاحظہ فرما لیں عمران خان کے بارے میں، اور جس کے پاس ننگی ویڈیوز کا جو ہے نا ذخیرہ ہے، ہوگا بڑا مزیدار. اگر ہمیں بھی کوئی ٹوٹے شوٹے مل جاتے تو آپ اس کو اخلاقیات کا بتائیں، اسلام کا بتائیں، قرآن کا بتائیں کہ پتر یہ جڑیاں ایچ ڈی فلماں تیرے کولو، مزیدار ایچ ڈی فلماں، ایچ ڈی رزلٹ ہے جو تم بیٹی اور باپ مل کے دیکھتے ہو گے رات کو. تو وہاں پہ اخلاقیات، وہاں پہ اسلام، وہاں پہ قرآن،
اور جو آپ کے بیٹے اس گینڈے نے وہ مدینے میں جج ارشد ملک کو آفر کی کہ جہاں پہ پیسہ چاہیے جتنا چاہیے پہنچا دیں گے، جس ملک میں سیٹل ہونا ہے اس ملک میں سیٹل کرا دیں گے، وہ ارشد ملک جو مر گیا آخر میں اور اس کو آپ لوگوں نے ویڈیو دکھائی، تو اس وقت آپ کی اخلاقیات، آپ کا اسلام، آپ کا قرآن اور یہ پورا ملک ہڑپ کر رہے ہیں آپ 2 نمبر طریقے سے. اب سارے ہارے ہوئے آپ کو پتہ ہے. یعنی آپ کا جو بھائی وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے 2 نمبر، اس وقت کی اخلاقیات، اسلام، قرآن، وہ جو ساتھ آپ کی کھڑی ہے پھلن دیوی، یعنی میں تو اس کو ہندا یا ہند کہتا تھا، میرے ایک محترم ویور نے منع کیا ہے، مجھے تو وہ نام اس کے لیے بڑا پسند ہے. وہ جو سب سے بڑے صوبے کی 2 نمبر وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی اخلاقیات، کوئی اسلام، کوئی قرآن. تو یہ آپ کے مطلب کا ہے اسلام اور قرآن؟ یہ آپ کی مرضی کی ہیں اخلاقیات جو آپ نے 7 براعظموں میں جائیدادیں بنا رکھی ہیں؟ آپ کا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ میرا باپ جو ہے نا وہ مزدور تھا، آپ کی بیٹی کہتی ہے کہ ہمارا دادا ارب پتی تھا. پہلے آپس میں تم مشورہ کر لیں. تو ان اخلاقیات کا اور ان جو ہے نا وہ اسلام کا اور اس یہ سلیکٹڈ جو قرآن ہے نا، یہ پہلے اپنے گھر میں اس کی تعلیم رائج کریں، وہاں پہ اس کا درس دیں، پھر لوگوں کو بھاشن دیں. آپ جدھر بھی جائیں گے بقول شیخ رشید، آپ کو روڑے ہی پڑیں گے، وٹے ہی پڑیں گے، آپ کو انڈے ہی پڑیں گے، آپ کو ٹماٹر ہی پڑیں گے اور آپ کو پھول پڑیں گے. جو کچھ آپ نے اس قوم کے ساتھ مل کے کیا ہے، جو آپ نے قاضی فائدیسہ کے ساتھ مل کے کیا ہے، جو آپ نے جو ہے نا وہ سکندر سلطان راجہ کے ساتھ مل کر کیا ہے، جو آپ نے جرنیلوں کے ساتھ مل کر کیا ہے، ڈیلیں مار کے، اس وقت کہاں گئی تھی اخلاقیات جب کتے کا خون دکھایا تھا؟ پلیٹلیٹس اوپر، پلیٹلیٹس نیچے، ہر 5 منٹ بعد جو ہے نا وہ ڈاکٹر دنان آگے جھوٹ بولتا کہ پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، 150 ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. اس وقت کہاں تھا جب آپ 50 روپے کے اسٹامپ پہ پتلی گلی سے نکل گئے کہ 4 ہفتے بعد واپس آ جاؤں گا؟ اس وقت اخلاقیات کدھر تھی؟ اسلام کدھر تھا؟ قرآن کدھر تھا؟ تو یہ اپنے پاس رکھیں. ہمیں پتہ ہے آپ تمام تباہی کا، آپ کی بیٹی وہاں پہ کہہ رہی تھی کہ یہ بڑا لمبا مسئلہ ہے جی، اس کا سموک کا جس پہ توجہ نہیں دی گئی. کس نے توجہ نہیں دی؟ عثمان بزدار کے تو 3.25 سال تھے. پنجاب پہ کس کا قبضہ رہا ہے؟ کس کا؟ اسٹیبلشمنٹ کا اور آپ کا، آپ ہی لوگوں کا قبضہ ہے. آپ کا بھائی کتنی دفعہ وزیر اعلیٰ بنا ہے؟ آپ کتنے دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں؟ تو 40 سال سے تو آپ نے قبضہ کر رکھا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے. تو پھر وہ کہہ رہی تھی توجہ نہیں دی گئی. کس نے توجہ نہیں دی؟ تو آپ اپنی اخلاقیات بھی پاس رکھیں، آپ اپنا اسلام بھی پاس رکھیں، قرآن بھی پاس رکھیں. ہمیں سب کا بالکل چہرہ جو ہے وہ آئینے کی طرح پتہ ہے. اب ہم آتے ہیں آخری سٹوری پہ. فائنل سٹوری ہماری یہ ہے کہ عمران خان نے آج اعلان کر دیا ہے، کیونکہ عمران خان جانتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، عدالتوں پہ قبضہ ہو گیا. کل آپ نے دیکھا ایک عدالت سے جج بھاگ گیا، ایک عدالت میں وکیل نہیں آیا، اور یا آفریدی یہ قاضی فائدیسہ پرو میکس ہے، یہ بالکل حکومت کی مرضی سے آیا ہے، حالانکہ اس کا آنا بھی ناجائز ہے. یہ 3 نمبر پہ تھا اور پہلے منصور علی شاہ تھے، پھر جسٹس منیب تھے، پھر یا آفریدی تھے. ان کا آنا بھی جائز نہیں ہے. بہرحال وہ آ گئے، خوش ہو گئے کہ میں چیف جسٹس بن گیا. جب اوپر یا آفریدی آ گئے، نیچے عدالتوں کو بھی جو ہے نا وہ پورا جو ہے نا وہ مل گیا، وہ بھی آزاد ہو گئے کہ بس پھر موجے ہیں قاضی فائدیسی کی طرح. اس طرح اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر آکاش بیل کی طرح وہ اس نظام پہ حاوی ہے. انہی کی ترمیمیں چل رہی ہیں، انہی کی ایکسٹینشن چل رہی ہیں. عمران خان نے 24 نومبر کو جو ہے وہ فائنل کال کا اعلان کر دیا ہے، اور خاص بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. وہ کمیٹی اس احتجاج کے فیصلے کرے گی، وہ اس کو لیڈ کرے گی. احتجاج کو کب ختم کرنا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، اور احتجاج کا جو مرکز ہوگا وہ اسلام آباد ہوگا. اور دوسرا عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جب تک تمام مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ مطالبات جو وہ احتجاج جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. میرے پاس کچھ نام ہیں اس خفیہ کمیٹی کے، لیکن چونکہ عمران خان نے ذکر نہیں کیا تو میں بھی کسی کے لیے پریشانی پیدا نہیں کرنا چاہتا کہ وہ، آپ کو پتہ ہے رات کو چھاپے شروع ہو جائیں گے، ان کے جو ہے نا وہ 9 ماہ کے بچے پٹکے جائیں گے، ان کے دروازے توڑے جائیں گے، ان کی چیزیں لوٹی جائیں گی. اور سرکاری، میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا نیرو کا،
یہ نیرو یا نیرو روم کا بادشاہ تھا، اس نے گینگ بنایا تھا، وہ ان کے ساتھ شامل ہو کے نا تو رات کو روم میں امیر لوگوں کو لوٹتا تھا، شہنشاہ، یعنی وہ خوش ہوتا تھا لوٹ کے، جس طرح بچے خوش ہوتے ہیں، وہ لوٹتا، شہنشاہ لوٹتا تھا اپنے لوگوں کو، یعنی وہ کسی اس کو امیر کو، اور پھر عورتوں پہ دست درازی کرتا، یعنی عورتیں وہ ہوتی نا، وہ روم کی خوبصورت عورتیں، پھر اشرافیے کی عورتیں، تو گلیوں میں اس نے گینگ بنایا، وہ رات کو لوٹتے، لوگوں کو لوٹتے، اور خاص کر عورتوں سے چھیڑخانی کرتے، بے حرمتی کرتے، ہاتھ لگاتے۔ بالکل آپ دیکھ لیں، یہ میں آپ کو قبل مسیح کی بات بتا رہا ہوں، دنیا کہاں چلی گئی۔ یہاں پہ رات کو گینگ نکلتی ہے، سرکاری گینگ ہوتی ہے، اور یہی کام کرتی ہے، لوگوں کو لوٹتی ہے، لوگوں کے گھروں سے LED اتار لیتی ہے، لوگوں کے گھروں سے فون اٹھا لیتی ہے۔ عمران ریاض خان کہتے ہیں جب بھی میرے گھر آتے ہیں 10-11 لاکھ کا سامان جو ہے نا وہ غائب ہوتا ہے، لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اب نیرو میں اور ان میں آپ فرق تلاش کر لیں۔ تو بہرحال عمران خان نے، اب یہ پاکستانیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں تو انشاءاللہ تعالی جہاں پہ احتجاج ہوگا وہاں سے آپ کو دکھاؤں گا، ہر حال میں شریک ہوں گا، کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے، لیکن لازمی جاؤں گا۔ اب یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر وقت رونا ہے، جس طرح کسان رو رہے ہیں، جس طرح جو ہے نا وہ صنعت کار رو رہے ہیں، جس طرح سرکاری ملازم رو رہے ہیں، جس طرح سٹوڈنٹس رو رہے ہیں۔ اگر ساری عمر رونا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، ورنہ نکلو پاکستان کی خاطر اور اس نظام کو دریائے نیل میں بلکہ دریائے سندھ میں بہا دو کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا عمر بن عاص کو، جب اس نے ایک غریب پر ظلم کیا تھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، تم کون ہوتے ہو ان کو بیڑیاں پہنانے والے؟ ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد جنا تھا، ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے باپ کا نہیں کھاتے، ہم کسی کو اس ملک پر قبضے کی اجازت نہیں دیتے، یہ ملک لوگوں کا تھا، لوگوں کا ہے، لوگوں کا رہے گا، یہاں پہ لوگوں کی مرضی چلے گی، لوگوں کے نمائندے اس ملک پہ جو ہے نا وہ حکومت کریں گے، جس کو لوگ چاہیں گے وہ حکومت کریں گے۔ ہمیں نہ یہ 2 نمبر حکومت قبول ہے، نہ ہمیں جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی چیرہ دستیاں جو ہے نا وہ قبول ہیں، نہ ہمیں جرنیلوں کی ڈکٹیشنیں قبول ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنا فیصلہ آپ کریں گے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ ڈانگاں پڑیں گی، اس کے علاوہ گولی لگ سکتی ہے، اس کے علاوہ سر پھٹ سکتا ہے، اس کے علاوہ گرفتاری ہو سکتی ہے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ 24 نومبر کو میں آپ کو اگر دکھا سکا تو وہاں سے دکھاؤں گا بھی۔ آپ میں سے اگر کوئی نکل سکتا ہے تو وہ ضرور نکلے، کیونکہ عمران خان نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے کہ بیک وقت پاکستان، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ یہاں پہ احتجاج ہوگا۔ پاکستانی اپنے حق کے لیے نکلیں گے، پاکستانیوں کو اپنے حق کے لیے نکلنا چاہیے، ورنہ انتظامی طور پہ انہوں نے ایسا شکنجہ کس دیا ہے، سپریم کورٹ پہ قبضہ، حکومت پہ قبضہ، ایکسٹینشنیں مل گئیں، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہائی کورٹ پہ قبضہ، عدالتوں پہ قبضہ، عدالتوں کو جو ہے نا وہ جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے، پولیس کا استعمال جس طرح ہو رہا ہے، مہنگائی جس طرف جا رہی ہے، IMF کا وفد آیا ہوا ہے، 150 ارب کا نیا منی بجٹ آ رہا ہے، سولر بجلی پہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے، جو لوگوں نے اپنا خرچہ کیا تھا وہ بھی ضائع ہونے کو ہے، کیونکہ ان کو پیسے مل نہیں رہے، لوگوں نے اپنے سولر پینل لگوا لیے، اب یہ ان پہ بھی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، اور یہ خرچ کہاں پہ ہوں گے؟ نواز شریف کی بیٹی کا کوٹ دیکھ لیں، وہ سنا ہے کروڑ سے اوپر کا ہے، اس کی اینکیں دیکھ لیں، وہ سنا ہے تقریباً جو ہے نا وہ 50 لاکھ کی ہیں، یہی انہوں نے کرنا ہے، آپ سے لینا ہے، اپنے اوپر جو ہے نا انہوں نے لگانا ہے، اپنے عللوں تللوں پہ۔ بہرحال کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، 11 دن رہ گئے ہیں، عمران خان نے اعلان کر دیا ہے، اب یہ امتحان ہے قوم کا کہ وہ روتی رہے، شکوے شکایتیں کرتی رہے، یعنی اس سے بہتر ہے کہ اپنے جو ہے نا حصے کا ایک دیا جلا جائیں اور احتجاج میں ضرور شریک ہوں۔ اور ایک اور ریکویسٹ آج بڑے عرصے بات کرنی تھی کہ میرے جو نیو ویورز ہیں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی آپ لوگ تو ہیں ہی ہیں، محترم ہیں آپ لوگ جو ہے نا
ہو تو نیو ویورز تک جو ہے نا پہنچانے کا کوئی بندوبست کریں، یعنی جس میں آپ کے ہم خیال دوست ہیں، آپ کے ہم خیال رشتہ دار ہیں، جب ویسے کوئی آپ نے گروپس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں تو نیو ویورز کی ضرورت ہے، ان کو ایک دفعہ دیکھنے کی ضرور دعوت دیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔